अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, सियासी माहौल में पहिरियां ई गर्मा गर्मी हुई ऐं 5 अगस्त ते PTI पारां एहतजाजी तहरीक जो आगाज़ करण लाइ उन्हनि ऐलान कयो हुयो ऐं 5 अगस्त ते उन्हनि जी तयारियूं हुयूं ऐं हिकु तरफ़ उन्हनि जूं तयारियूं त ॿिए तरफ़ अॼु फैसलाबाद ऐं इस्लामाबाद जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत पारां 9 मई जे केसनि में ऐं 26 नवंबर जे केसनि में अली अमीन गंडापुर साहब ऐं उनखां अलावा ॿियनि केतिरनि ई PTI जी सीनियर अॻुवाणनि ख़िलाफ़ 10 साल सज़ा ॿुधाई वई आहे। इहो फ़ैसिलो अचण खां पोइ सियासी माहौल में हिकु दफ़ो ॿीहर जेका आहे उहा गर्मा गर्मी थी वई आहे, छाकाणि त उनमें अदालत हसास इदारे जे हमले केस में 185 मां 108 मुल्ज़मान खे सज़ा ॾिनी आहे ऐं फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे, जॾहिं त जेके 77 आहिनि उन्हनि खे बरी कयो वियो आहे। उन सां गॾोगॾु 9 मई जा जेके केसिस हुआ उन्हनि जो बि फ़ैसिलो आयो आहे। उनमें उमर अयूब, शिबली फराज़ समेत 108 मुल्ज़मान जेके आहिनि उन्हनि खे सज़ा ॿुधाई वई आहे, जंहिंमें अली अमीन गंडापुर साहब ऐं हामिद रज़ा उहे बि शामिल आहिनि। पार्लियामेंटेरियंस बि आहिनि। उन सां गॾोगॾु जेकी ज़रताज गुल साहिबा, उमर अयूब, जेके बि PTI जी सीनियर लीडरशिप आहे उन्हनि जे ख़िलाफ़ जेको आहे हीउ फ़ैसिलो आयो आहे त उन्हनि खे 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे ऐं गिरफ़्तारी वारंट पिण जारी किया विया आहिनि। उन हवाले सां पाण प्रोग्राम में जाइज़ो वठंदा थियूं। ॿिए तरफ़ बैरिस्टर गोहर साहब जो इन फ़ैसिले खां पोइ बयानु साम्हूं आयो आहे ऐं उन्हनि 5 अगस्त वारी जेका तहरीक हुई उन तहरीक जे हवाले सां उन्हनि इहो चयो त असां फ़ैसिलो कंदासीं त असांखे हींअर तहरीक तरफ़ वञिणो आहे या असांखे पार्लियामेंट छॾण लाइ को फ़ैसिलो करिणो आहे। नी असां मुशावरत कंदासीं पार्टी सां ऐं बानी सां, उनखां पोइ जेको असां को फ़ैसिलो कंदासीं। हाणे हीउ जेको फ़ैसिलो आयो आहे पाण उनजो जाइज़ो वठंदासीं त हिन फ़ैसिले खां पोइ PTI जो छा लाइ अमल हूंदो, छा हिकमत अमली हूंदी ऐं PTI जेका हिकु 9 मई ते जेको इंतशार थियो ऐं उनमें जेके उन्हनि जा अॻुवान मुलविस हुआ उन्हनि जो फ़ैसिलो हींअर आयो आहे। उनखां पोइ उन्हनि फ़ैसिले खे मञण खां इनकार करे छॾियो आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त 5 अगस्त ते जेका असांजी तहरीक आहे उनखे रोकण जे लाइ ही कार्रवायूं कयूं वियूं आहिनि, सियासी इंतकामी कार्रवाई कई पई वञे। PTI जो अहिड़ो चवणु आहे, जॾहिं त जेके फ़ैसिलो आयो आहे ऐं उन फ़ैसिले खां पोइ पाण प्रोग्राम में जाइज़ो वठंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर शो में ज्वाइन करने के लिए। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं शाहीन साहब? एक तरफ PTI जो है वो 5 अगस्त को तहरीक का आगाज़ करने जा रही थी, तो ऊपर से ये फैसला आ गया है। अब इस फैसले के बाद जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो PTI की लीडरशिप है, अब आपको क्या लगता है उनकी क्या हिकमत अमली होगी, क्या लाए अमल होगा उनका? देखिए, ये जो सिचुएशन है आपने सही पॉइंट आउट कराया कि जब 5 अगस्त के लिए तहरीक का आगाज उन्होंने किया कि भाई 2 साल हो जाएंगे बानी PTI को गिरफ्तार हुए, तो एक तरफ वो उनका तर्ज अमल ये है, लेकिन दूसरी जानिब जो है हम ये भी देख रहे हैं कि ये एक हकीकत है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत ही आवाम ने देखा, मीडिया पे देखा गया कि जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री एरियाज, मिलिट्री की यादगारें, मिलिट्री के शोहदा की यादगारें, मिलिट्री की प्राइवेट नहीं, मिलिट्री की सरकारी प्रॉपर्टी, उनके बड़े बड़े स्टोर्स, और मतलब कोई ऐसी चीज है कि आप 100 से ज्यादा 3-4 घंटे के अंदर अंदर जगहों पे हमले हुए। ये जो है बाकायदा एक बड़ी संजीदा बात थी, काबिले जो है मजम्मत बात थी कि भाई चूंकि जिसको लाडला बना रखा था उसकी जानिब से खुद कौमी सलामती के इदारे पर फौज के जो है इलाकों में हमले हो गए, एयरफोर्स के एरिए भी नहीं छोड़े, सरगोदा में जहाज़ों के अंदर भी गए, ISI के दफातर फैसलाबाद में उन पे भी हमले किए, GHQ में भी किए गए, सबके वीडियोस भी बहुत सारों के आए। लेकिन बहुत सारी बदकिस्मतियां भी हैं कि उनकी जो है सरपरस्ती भी जो है खुद इस्टेब्लिशमेंट ने की, जनरल बाजवा ने की, जनरल फैज ने की, जो आज अभी गिरफ्तार हैं, उनके भी केस ड्यू हैं, उनका क्या होगा, उनका कोर्ट मार्शल का क्या फैसला होगा। और भी लोग कई बरतरफ हुए और जिनमें 4 स्टार जनरल भी शामिल हैं। तो ये तनाज़ुर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट
جو ہے جنرل ایوب خان سے چلی، یحییٰ سے چلی، پھر ضیاء الحق کا معاملہ چلا، جنرل مشرف کا چلا، اور لیکن بعد ازاں بھی اگر دیکھیں تو جو عبوری دور رہے جمہوری، سیمی جمہوری یا نیم جمہوری، بی بی آئیں 88 میں جب بھٹو صاحب کو انہوں نے عدالتی قتل کیا جو کہ سپریم کورٹ اب قرار دے چکی ہے، ان تمام معاملات کے بعد اگر بی بی آئیں تو وہ مشروط آئیں اور انہیں 1.25 سال میں چلتا کیا گیا، جبکہ وہ ان کو وزیر جو ہے خارجہ بھی دیا گیا خود، اور وزیر خزانہ بھی جہیز میں دیا گیا، اور غلام اسحاق خان بیٹھے ہوئے تھے اور اسلم بیگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری پروسیس تو نہیں چلا، لیکن یہاں پر بہت ہی کمپلیکیشن سچویشن یہ آ گئی ہے کہ ایک طرف بات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، جمہوریت کی، دوسری طرف جو جمہوریت کے ساتھ جس پارٹی کو بریکٹ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کو، وہ آلریڈی نہ تو سیاسی جماعت کے طور پر سیاسی عمل کرنا چاہتی ہے، نہ 9 مئی کے واقعے کی جس کی سزاؤں کا آپ ذکر کر رہے ہیں آج جو فیصلہ باد کی ہوئی ہیں، تو نہ ان کے اندر کوئی سیاسی عمل کے نتیجے میں ہوا کہ سزائیں ہوئی ہیں کہ جی وہاں دھوبی گھاٹ فیصلہ آباد میں جلسہ کر رہے تھے تو اس کے اوپر کوئی کیس ہو گیا، وہاں پر آئی ایس آئی کے دفاتر پر حملے ہوئے، وہاں پر سرکاری جو ہے ملٹری معاملات پہ حملے ہوئے۔ تو ان تمام معاملات میں بڑا مشکل ہے بات کرنا، اور تو دونوں اینگل کو دیکھنا ضروری ہے۔ ایک اینگل تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے لاڈلی جماعت کے طور پہ آئی، جس طرح اس سے پہلے نون لیگ جو ہے ضیاء الحق کے دور میں لائی گئی، اور جنیجو کو ہٹا کر بعد ازاں جو ہے نواز شریف کو لایا گیا۔ اسی طرح جب دوسرا لاڈلی پارٹی بنی وہ پی ٹی آئی بنی، قاف لیگ وغیرہ بری دور میں آتی رہیں جاتی رہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی دشواری ہے کہ میں ابھی اس منظر سے نکلتا ہوں 9 مئی کی سزا سے، اور دوسری طرف لے کے جاتا ہوں کہ رات گئے جو ٹرمپ صاحب پاکستان کے بارے میں اعلان اتنے بڑے بڑے کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک بہت خوشحال ملک بن جائے گا، اور ہمارے ہاں تیل کی دریافت ہوگی اور تیل کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی، اور امریکہ کے تیل میں اور ہمارے تیل میں بہت کام ہوگا، اور ہم انڈیا کو بھی تیل ایکسپورٹ کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ خود کفالت تو پہلے ہوگی تو ہم برآمد کریں گے، لیکن یہ کوئی بات پاکستان کی جانب سے ابھی تک نہیں آ رہی۔ یہ باتیں جو ہیں ٹرمپ پہلے وہاں پر ٹویٹ لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ پریس کو بریف کر دیتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان کا یہ منظرنامہ نظر آ رہا ہے، ایک طرف بانی پی ٹی آئی کے اولاد جو ہے ان کے دونوں صاحبزادے پہنچے ہوئے تھے گزشتہ دنوں امریکہ میں، پہلے بھی یہ تاثر تھا، پہلے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے تھے، اب وہ امریکہ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تیسری طرف پی ٹی آئی کا دیکھیے تو ان کے بانی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے اور سیاسی جماعتوں سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ تو اور اب حالت یہ ہے کہ جو پاکستان کی عوام الناس، جس طرح میں اور آپ پاکستان کے عوام ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی ایک میرٹ، ہم ڈیموکریٹ ہیں، ہم نے ایک میرٹ پہ کہا کہ یہ پاکستان کے ریاستی اداروں پہ اگر حملہ کریں گے تو کیا پاکستان کو لیبیا، شام، عراق بنانا چاہتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے ہر محب وطن پاکستانی اس چیز کی مذمت کرے گا، لیکن دوسری طرف میں بطور جمہوریت پسند اپنا تجزیہ یہ دوں گا کہ مجھے اس بات پہ بڑا دکھ ہوا کہ آپ اس کو بھی سیاسی بنا گئے، کہ جو لوگ پریس کانفرنسز کرتے گئے اور ان واقعات سے پیچھے ہٹتے گئے تو ان کے چاہے ویڈیو بھی موجود تھیں، وہ لوگ جو ہیں ایکسیپٹیبل ہو گئے، ان پہ کیسز بھی نہیں بنے، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں پارلیمنٹ میں دوبارہ بھی آ گئے، کچھ ہار گئے، لیکن ان کو الیکشن میں جانے کی اجازت ملی۔ تو ان تمام چیزوں نے گرے کر دیا ایریا، دھندلا دیا منظرنامہ، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ پاکستان کے قومی ادارے پہ مطلب دفاعی ہماری جگہوں پر 100 سے زائد جگہ ملک بھر میں حملے ہو گئے ودن 4 آورس۔ تو یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور اس سے پہلے بھی پاکستان کے میڈیا میں صحافی آبزرو کر رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کے گھر کے باہر زمان پاک میں کیا ہو رہا تھا۔ ایون ایکس سروس مین پریس کانفرنسز جب کر رہے تھے تو وہ ہمارے موجودہ فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی اچھی زبان نہیں بولتے تھے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہیں آرمی چیف کی
جب سلیکشن کا معاملہ آیا اس وقت بھی ڈیوائیڈ کی سچویشن پیدا کرنے کی پی ٹی آئی نے بھی کوشش کی، اور یہ منظرنامہ نظر بھی آ رہا تھا کہ بھئی یہ کہیں کسی نہ کسی طرف سے مخالفتیں چل رہی ہیں۔ تو پاکستان کا موجودہ منظرنامہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ان کا رائٹ ہے پی ٹی آئی کے لوگ جائیں ہائی کورٹ میں جائیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے سیشن کورٹ کے لیول کی سزائیں ہیں تو وہ ہائی کورٹ میں جانے کا حق رکھتے ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں حق رکھتے ہیں جانے کا۔ لیکن میں بہت ساری چیزوں پہ یہ کرتا ہوں کہ کیسز کو پہلے خراب کیا جاتا ہے۔ دیکھیے پاکستان میں کہ 2 سال بعد جب آپ فیصلے دیں گے تو لوگ کہیں گے جب اتنی قومی نوعیت کا اہمیت کا معاملہ تھا تو 2 سال کیوں لگ گئے، پھر رات کو کیوں ہیئرنگ ہوتی ہے، پھر ساری کورٹوں نے ایک دم سے اعلان کر دیا اور ایک آدمی کو وہاں بھی سزا ہو رہی ہے وہاں بھی سزا ہو رہی ہے۔ اس طرح کی چیزیں ٹیکنیکل اب اٹھنی شروع ہو گئی ہیں جو اٹھنی تھیں۔ لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جن لوگوں نے ملک کے قانون کو ہاتھ میں لیا ان کو میرٹ کے اوپر اسی وقت انتخابات سے پہلے، جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے تو اس کو 10 مئی 11 مئی 12 مئی 15 مئی میں ایف آئی آریں درج کر کے آپ اس کے اوپر ایک انصاف کے تقاضوں کے مطابق چلاتے، لوگوں نے دیکھا با تھا اور لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے کہ ہاں ایسا ہوا ہے، اور ملک کی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت اس طرح اگر دی جانے لگ گئی تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے۔ لیکن یہ ہوا کہ اس کے بعد 2 سال لگ گئے، اور یہ وہی ہوا کہ جب ان کے خلاف آئین کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد آئی تو اس کو غیر آئینی طور پر جو سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، اسمبلی کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ تو مطلب لیکن وہ بانی صاحب جو ہیں جنرل باجوہ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے ان کو میر صادق میر جعفر کہتے رہے، اور 50 جلسے انہوں نے کر دیے کروڑوں روپیہ لگا کے، تو لہذا وہ ان کو گلوریفائی کیا گیا، وہ ہیرو بن گئے۔ اور جب دیکھیے یہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈائلیما اور فینومینن ہوتا ہے کہ جو سیاسی رہنما آگے بڑھ کر چیلنج کرے اور جرأت کا سمبل بننا چاہے، امریکہ کو بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا رہے، تو حالانکہ انہی کا پیدا کردہ ہو، لیکن جو ہے عوام کا جو ہے منظرنامہ ایک پاپولسٹ پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو دوبارہ بنایا گیا۔ اب یہ سوال ہے کہ جب اس طرح کے کیسز میں یوں تھوک کے حساب سے اب اکٹھی سزائیں دیں گے تو اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت تاخیر کی گئی۔ دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نواز شریف کو سزا دی گئی تو ان کو پاناما کیس میں نہیں دی گئی، انہیں جو ہے اقامے میں دے دی گئی، اور اسی طرح بانی پی ٹی آئی کو جو ہے ڈبل نکاح میں اور اس طرح کی کر کے وہ پھر کورٹ جلدی سے اڑا دیتی ہیں کیسز، اس سے گلوریفائی ہو جاتا ہے، اس سے ان کا نام دوبارہ جو ہے زندہ رہتا ہے۔ جبکہ ہم نے یہ نوٹ کیا ہے بطور صحافی کے کہ بھائی اگر آپ نے پاناما کیس کیا ہے اور جے ٹی آئی بھی جوائنٹ انویسٹیگیشن جے آئی ٹی بھی بنائی ہے اور سارا کچھ کیا ہے، تو پھر آپ اس کیس پہ فیصلہ دیتے نا۔ تو ایسے کمزور فیصلے دیے جاتے ہیں کہ اقامہ کی بنیاد پہ کر دیا، اقامہ کو ایک کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا، وہ دوبارہ سیاست میں آ گئے۔ اسی طرح جو ہے بانی پی ٹی آئی کو آپ ڈبل نکاح میں کر دیں اور اس پہ نکاح پہ کر دیں تو وہ پھر نہ اسے عوام میں پذیرائی ملتی ہے نہ کورٹ میں وہ چیزیں فیصلے رکتے ہیں، نتیجتاً پھر ہو جاتا ہے کہ بھئی انہیں تو ہیرو بن جاتے ہیں کہ انہیں وکٹمائز کیا گیا۔ شاہین صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ابھی 5 اگست کو جو تحریک کا آغاز ہونے جا رہا تھا اور یہ بار بار یہی باتیں اسٹیٹمنٹس علی امین گنڈا پور اور دیگر قیادت کے بار بار یہی اسٹیٹمنٹس تھی کہ 5 اگست کو ہم ایک نئے انداز میں تحریک کا آغاز کریں گے اور یہ حقیقی تحریک ہوگی، تو آپ کو کیا لگتا ہے اب اس فیصلے کے بعد اب یہ جو سلسلہ ہے ظاہر گرفتاریوں کا بھی ہوگا، وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے یہ تحریک ابھی چل پائے گی یا تحریک جو ہے فی الحال پوسٹ پون ہو جائے گی؟ دیکھیے جی، تحریک تو پہلے جو 2 سال کے دوران جتنی کوششیں پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی ہیں وہ ان میں اتنی انتہا تھی کہ اس میں عوامی شمولیت نہیں ہوتی۔ جب آپ خیبر پختونخوا سے حملہ آور اسلام آباد پہ ہوں گے اور
وہ اس کو ریاست ڈکلیئر کر دے کہ بھئی ریاست پہ حملہ ہو رہا ہے، تو پھر عوامی پذیرائی اور عوامی تحریک، سیاسی تحریک کی بجائے جو ہمارے سامنے رزلٹ ہے 2 سال کے احتجاجوں کا، دھرنوں کا، ڈی چوک میں پہنچنا ہے، وہاں پہنچنا ہے، اس میں کبھی لاٹھی گیس ہوئی، کبھی نہریں، کبھی وہاں پہ سرنگیں کھودی گئیں، کبھی وہاں پہ جو ہے سرکاری وسائل کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، کبھی پولیس والے بھی ساتھ ہیں، وردیاں بھی ساتھ ہیں، اور مظاہرین بھی جو ہے ٹیئر گیس پھینک رہے ہیں. تو اس تمام کے باوجود وہ طرز عمل تو ناکام ہوا. تو آگے کس طرح ہوگا کہ اب تو رسپانس بھی اس طرح نہیں رہا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو تضادات خود پی ٹی آئی کے سامنے آ گئے، جو ڈیلیورنس کی بات آ گئی، کوئی ایسا لوگوں کو بہت ساری چیزیں پتہ چل گئیں کہ کوئی ایسی نظریاتی سیاست نہیں ہو رہی ہے کہ جو کوئی مہنگائی کا معاملہ ہو، کوئی تیل مہنگا ہو گیا، کوئی خوراک مہنگی ہو گئی، اب چینی کا بحران ہے تو اس پہ جو ہے پی ٹی آئی کوئی نظریاتی سیاست کر رہی ہو، وہ تو رہائی کے لیے بات ہو رہی ہے. تو پاور پالیٹکس کے ارد گرد مجھے نہیں لگتا کہ اس کو اس حالت میں پذیرائی ملے گی کہ جب ہمارے ملک کے اندر ایک حکومت چل بھی رہی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جتنی بھی تحریکیں اس میں کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی اشارہ یا عمل دخل ہوتا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ تو اس وقت جو ہے موجودہ حکومت کے ساتھ دونوں ایک ہم زبان ہیں، ہم خیال ہیں، اکٹھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اجازت نہیں دی جا سکے گی. پاکستان کی اقتصادی بحالی کے ایجنڈے بھی چل رہے ہیں، عالمی سطح پر جو ہے اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی ہو رہے ہیں. اور یہ جو معاملات میں نے ابھی ڈاٹ ملاؤں، اگر میں نے ذکر رات کا ٹرمپ کی بات کا کیا ہے، تو اگر پاکستان اتنی بڑی انویسٹمنٹس میں جا رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر جو ہے ٹیرف کے معاملات جو ہیں ڈسکس ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تو یہ اور بیرونی سرمایہ کاری لانے کی بات ہو رہی ہے. جس طرح ٹرمپ نے رات کہا کہ جو تیل کی ایکسپلوریشن کے لیے کمپنی کے انتخابات کی سٹیج پر ہیں کہ کون سا امریکن انویسٹر جو کمپنی ہے اس کو بیچ میں لایا جائے، تو ایسی سچویشن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سختی سے نمٹا جائے گا اور اجازت نہیں دی جائے گی کہ بھئی پاکستان کے اندر انریسٹ سڑکوں پہ نظر آئے، دھرنے ہوں یا کوئی ایسی جو ہے صورتحال لا اینڈ آرڈر کی ہو. تیسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے. مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، گرچہ ابھی حالیہ دور میں تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن واقعات اوپر نیچے ہو رہے ہیں. بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہے ہیں. تو لہذا میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ ریاست اور حکومت جو ہے اس کو جو ہے اتنا آسانی سے لے گی، ایک جمہوری پروسیس کے طور پہ لے گی. دوسری جانب یہ بھی بات طے ہے کہ عدالتیں موجود ہیں. عدالتوں کے اندر بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد منظرنامہ بدلا ہے عدالتی، لیکن اس پہ بھی مجھے ایک ایماندارانہ رائے یہ دینی پڑے گی کہ پاکستان کے کیونکہ تمام ادارے اپنی اپنی جو ہے حدود سے نکل کے کھیل چکے ہیں. یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہے نیشنل اسمبلی کے، ان کے خلاف جو ہے فیصلہ آیا ہے، سزا دی گئی ہے ان کو 10 سال کی. اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ سی ایم ہیں کے پی کے، اور اس کے علاوہ بہت سے پارلیمنٹیرینز ہیں، زرتاد گل صاحبہ جو کہ سٹنگ ایم این اے ہیں پارلیمنٹ میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس فیصلے کے بعد ان کی یہ جو سیٹس ہوں گی وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ان کی رکنیت جو ہے وہ معطل ہو جائے گی؟ اب فردر کیا پروسیجر ہوگا ان کے اگینسٹ جو جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں جس کے خلاف فیصلہ آیا ہے؟ جی، آپ ہی کی بات میں ان کا بھی اضافہ کروں گا. جو پنجاب میں پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ہیں احمد بچر صاحب، تو ان کو بھی جب ہٹایا گیا تو آج ان کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے بھی ہٹایا گیا کیونکہ وہ ممبر نہیں رہے. لیکن دوسری جانب جب دیکھتے ہیں آپ امجد دستی کا، تو جب وہ جعلی ڈگری پہ ہٹایا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے ان کا وہ کیا گیا، تو اس جگہ پہ الیکشن روکے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے. تو ابھی یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے تو اعلان کیا ہے کہ وہ ان تمام فیصلوں کے خلاف کورٹ میں جا رہے ہیں، تو یہ ایک لیگل بیٹل تو ہونی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحرانی کیفیت ضرور رہے گی،
کہ اگر پنجاب اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر بھی نہیں رہتے اور جو ہے کے پی کے اندر بھی یہی منظرنامہ ہے اور مرکز کے اندر عمر ایوب بھی جو ہیں اپوزیشن لیڈر نہیں رہتے تو یہ انٹرنیشنل سطح پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور سیاسی عمل کے حوالے سے باتیں ہوں گی. لیکن دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے تصور کیا جاتا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک ٹیلی فون آئے گا تو شاید وہ رہا ہو جائیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہو رہا ہے. وہ تو ٹرمپ صاحب تو مہربان نظر آتے ہیں اور انہوں نے جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ فیلڈ مارشل کے ساتھ جو کھانا کھایا ہے اس کے بعد منظر عام پر جو ہیں اقتصادی پروگرام سامنے آ گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کورٹ میں ہی اب جانا پڑے گا کہ بھئی آپ جو ہیں اپوزیشن لیڈر اگر وہاں پہ نہیں ہیں تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ یا تو یہ سسٹین ہو یا ان کو سٹے مل جائے گا یا سزائیں سسپینڈ ہو جائیں تو پھر ان کا سٹیٹس بحال ہی رہے گا. کیونکہ یہ امکان ہے کہ اگر یہ اتنی این بلاک سزائیں ہوں تو اسمبلی کیسے چلے گی اور نامکمل اسمبلی کو آپ کیسے لے کے بڑھ سکتے ہیں؟ ہاں اسی کے ساتھ ہی آج بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اس فیصلے کے بعد ہو سکتا ہے ہم آپس میں مشاورت کریں گے 5 اگست کے احتجاجی تحریک کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم مشاورت کرنے کے بعد پارٹی کے ساتھ اور اس کے علاوہ بانی کی مشاورت کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم اس پارلیمنٹ کا بھی بائیکاٹ کریں. تو اگر پارلیمنٹ کا بائیکاٹ اپوزیشن کی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کرتی ہے تو پھر پارلیمنٹ کیسے چلے گی؟ دیکھیے پارلیمنٹ کے بائیکاٹ سے تو نظام چلتا رہے گا کیونکہ پاکستان میں ایسی کون سی بات ہے کہ بھئی دیکھیے ایک پہلے دور ہوتا تھا کہ ایڈیٹوریل نوٹ میں بھی کوئی کسی ادارے کی بات آتی تھی تو پورے ملک کے اندر بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ فلانے معاملے پہ فلانے اخبار نے ایک ایڈیٹوریل میں ذکر کر دیا ہے. آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ ویڈیوز بھی دکھا رہے ہوتے ہیں زیادتیوں وغیرہ کی تو وہ منظرنامے ڈیفرنٹ ہیں. تو اگر ایک پارلیمنٹ کے اندر جو ہے 50 منٹ کے اندر 80 قانون بھی پاس ہو جاتے ہیں، وہ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، پاکستان کے عوام نے بھی دیکھا، میڈیا نے بھی دیکھا، عدالتوں نے بھی دیکھا، تو یہ بھی ہم دیکھنے کے عادی ہیں. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ پہ وہ ہے کہ ڈیموکریٹک حوالے سے پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی کہ بھئی یہاں پر جو ہے اپوزیشن نہیں ہے اور عدالتوں کے درمیان بھی یہ جو ہے ایک معاملہ اٹھے گا اور اس کو اگر روکنے کی جائے گی تو وہاں پہ بھی ایک متنازع صورتحال ہوگی. آپ اسلام آباد کورٹ میں آلریڈی دیکھتے ہیں کہ 6 ججز کا جو موقف ہے. لیکن ایک اور اس چیز کے اندر چیز اضافہ کرے گی کہ جب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں، زین قریشی رہا ہو جائیں، اس سے پہلے جو ہیں ان کے والد صاحب جو ہیں بری ہو جائیں، تو اس تمام معاملات میں اور جو پریس کانفرنس کرنے والے لوگ ہیں جب یہ کورٹ میں معاملات جائیں گے کہ جی دیکھیے یہ آدمی بھی یہ بیان دے رہے ہیں لیکن ان کو اس لیے نہیں کیا گیا، یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مذمت کی ہے، لہذا انہیں الیکشن میں بھی لڑنے دیا گیا لیکن یہ ہار گئے، یہ جیت گئے. تو یہ معاملات جو ہیں کافی ساری اس کے اندر چیزیں ہوں گی چونکہ اس کے اندر بنیادی غلطی یہ ہو گئی ہے کہ اس معاملے کو سیاسی طور پر حل کرنے کی کوشش کی گئی، ورنہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا، 9 مئی کے واقعے کو اسی وقت سزائیں انصاف کے اس میں کٹہرے میں لے جاتے، جن کے ثبوت ہوتے، جن کا استغاثہ ثابت کروا لیتا، وہ ایک نیچرل پروسیس ہوتا. کیا میں اس موقع پہ یہ نہ کہوں کہ جو استحکام پارٹی بن گئی علیم خان کی جی وہ دنیا نے دیکھی کہ وہ بھی پی ٹی آئی میں تھے، اور جب خٹک صاحب جو پرویز خٹک صاحب جو ہیں جو آج کابینہ میں بیٹھے ہیں انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنا لی تو الیکشن ہار گئے، عوام نے تو نہیں ان کو ایکسپٹ کیا لیکن آج وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے پریزیڈنٹ جو اس وقت اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اداروں پہ حملوں کی پلاننگ ہو رہی تھی تو اس وقت تک جو ہیں پرویز خٹک بھی موجود تھے پی ٹی آئی میں،
تو آج وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بہت سارے سوالات ہیں. کیا میں آپ کو یہ سوال کروں کہ اس وقت اتنی اسپیکولیشن کیوں ہے کہ ابھی مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ چل رہی ہے، اگر وہ درست ہے، فیک نہیں ہے، کہ بھئی وہ فتح کے راستے پر تصویر دکھائی ہے کہ نواز شریف صاحب چل رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بات تبصرے ہو رہے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم کی یا چیف منسٹر پنجاب مریم نواز اور جو مسلم لیگ کے صدر اور 3 دفعہ کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب مل رہے ہیں مری میں بیٹھ کر، اور یہ تصویروں کے اندر یہ کیپشن آ رہے ہیں کہ فتح کے راہ پر گامزن، یا انگریزی میں جو اس کا انہوں نے لوگو وہ کیپشن دیا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہاں پہ اسپیکولیشن کی گئی کہ صدارتی طور پہ لانے کے لیے ہو رہا ہے. تو بہت سارے اس وقت پلیٹ میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو جو بھی تبصرہ پاکستان کے منظرنامے میں کرے گا، پہ رائے دے گا، وہ یہ کہے گا کہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. یہ کورٹ کے فیصلے، یہ 9 مئی کے فیصلے، یہ پارلیمنٹ سے رخصت کرنے، نئے انتخابات ہو پائیں گے یا نہیں ہوں گے، ڈی سیٹ ہوں گے یا یہ سزائیں معطل ہوں گی، بہت سارے جو ہیں منظر نامے میں وہ ہوگا، جس کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ 5 اگست کی تحریک میں پی ٹی آئی کو کوئی کامیابی بظاہر نظر آ رہی ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب شو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، ہم آسان پینل جی گال بل بدھی تفصیلی طور تے پار سیاسی منظرنامے ان فیصلے تے ڈسکشن کئیسوں. پنجے پینلس جو یہ چونا ہے تو 5 اگست تے ایک طرف پی ٹی آئی جی احتجاجی تحریک جو اعلان کیو ویو ہو تو بے طرف ہی فیصلو آیو. ان فیصلے کھان پوئے ظاہر ہے کہ پارلیمنٹیرینس آہن انہن کے خلاف فیصلو آیو ہے تو ظاہر انہن کے بھی ڈی سیٹ کرے سکجے تھو، انہن جو بھی ڈی سیٹ تھی سکن تھا. انہی حوالے سے گرفتاری وارنٹ بھی جاری کیا ویا ہیں. ودھیک ڈسجے ان معاملے تے ہانے پی ٹی آئی جو رد عمل چھا ہوندو، سو انہی حوالے سے پان پروگرام میں جائزو ورتوسوں. سو پروگرام جو وقت ہے پنجی پجانی تو پہنچے. مکھے ڈیندا اجازت، اللہ نگہبان.